मेरी मोहब्बत हो तुम बाय इकरा शेख एपिसोड नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम्हें जिम्मेदारी दी हुई थी मैंने इसकी, तो फिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? बोलो, जवाब दो मुझे। इसने अपने सामने नज़रें झुकाए खड़ी अमारा को बेदर्दी से ज़मीन पर धक्का दिया, जबकि पास खड़े तौफीक ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली और नागवार नज़रों से अपने सामने खड़े इस शख्स को देखने लगा। खान साहब, मेरा यकीन करें, मैं हर पल इस लड़की पर नज़र रखती थी, पर मुझे नहीं मालूम उसको यहाँ से भागने का मौका कब और कैसे मिला। अमारा डरी सहमी नज़रों से अपने मालिक की तरफ देखते बोली। आज उसको झूठ बोलते हुए बुरा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि ये झूठ किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए था। तुम्हें मालूम नहीं है तो किसको होगा? सारा वक्त तो तुम इसके साथ रहती थी और तुम्हारे अलावा किसी और को इससे मिलने की इजाज़त नहीं थी, तो फिर कैसे भाग गई वो यहाँ से? तैमूर खान ने सख्ती से अम्मारा के बालों को पकड़ा। दर्द की वजह से अम्मारा की चीख निकल गई। खान साहब, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करें, मैं यहाँ शुरू से काम करती हूँ, आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तैमूर खान की पकड़ इसके बालों में मज़ीद सख्त हुई तो अम्मारा के रोने में रवानी आई। जब वो कह रही है इसको नहीं मालूम तो नहीं होगा, ये इस घर की मुलाजमा है, मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी हरकत कर सकती है। कब से खामोशी से ये सब देखते तौफीक से जब बर्दाश्त ना हुआ तो वो बोला, वैसे भी अरीशा को भगाने में वो अकेली नहीं थी, तो वो अकेले सज़ा क्यों सहती? अगर इसको मालूम नहीं है तो किसको होगा? वो लड़की इतनी आसानी से यहाँ से भाग नहीं सकती। इस बार वो तौफीक की जानिब देखता हुआ दौड़ा। हो सकता है वो लड़की चालाक हो, इतने दिन से यहाँ रहते हुए इसने सब सोच लिया हो कि कैसे भागना है। तौफीक तैमूर को अपनी बातों में उलझा कर अमारा के ऊपर से इसका शक ख़त्म करना चाहता था, और शायद वो कुछ हद तक कामयाब हुआ। तौफीक गलत काम करता था, मगर इसने कभी तैमूर खान की तरह औरतों पर जुल्म नहीं किया था। अगर ऐसी बात है तौफीक, तो तुम इस लड़की को तलाश करो, मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। वो इसे नया हुक्म दे रहा था। मैं शौकत से बोल चुका हूँ वो इसके घर पर नज़र रखे, यकीनन वो यहाँ से निकलने के बाद अपने घर ज़रूर जाएगी। इसकी बात पर तौफीक और अमारा ने एकदम से एक दूसरे की तरफ देखा। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? शक्ल गुम करो अपनी, इससे पहले कि आज मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालूं। वो एक बार फिर से ज़मीन पर बैठी अम्मारा से मुखातिब हुआ तो इसकी जानिब देखती हुई तेज़ी से बाहर निकल गई। इस बात से अनजान के तौफीक की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था, और तौफीक की नज़रों पर तैमूर खान की नज़रें थीं। इसका शक इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुआ था। वो बच्चा नहीं है अली, इस उम्र में इंसान को अपने अच्छे बुरे की समझ होती है। इसका मतलब साफ है कि इसने ये रास्ता खुद चुना है जो गलत है, और हर गलत काम की सज़ा ज़रूर मिलती है। वो फ़ोन पर अली से बात करता अपने पोर्शन में दाखिल हुआ। अब रुख बेडरूम की तरफ था। मैं तुमसे जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, इस पर 24 घंटे नज़र रखो, इसके ज़रिए हम ताशा तक बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। वो दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। ठीक है, मुझे अपडेट करते रहना, अल्लाह हाफिज़। वो अपना फ़ोन और पिस्टल टेबल पर रख चुका था। मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है जलाल शाह, जिस दिन मैं तुम्हारे सामने सारे सबूत के साथ तुम्हारे बेटे की सच्चाई लेकर आऊँगा। इस दिन तुम्हारा चेहरा देखने के लायक होगा। वो अपनी सोच में जलाल शाह से मुखातिब था। वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जैसे ही वार्डरोब की तरफ पलटा तो मिशाल को जागता हुआ देखकर हैरान हुआ, क्योंकि वो हस्बे मामूल इस वक्त तक सोच जाती थी। तुम अभी तक जाग रही हो, खैरियत तो है? वो अपनी शर्ट के बटन खोलता इससे मुखातिब हुआ। हम थोड़ा परेशान थे, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। तुम्हारी परेशानी की वजह जान सकता हूँ? वो इसकी पुष्ट पर बिखरे बालों को देखता बोला। हम बड़ी अम्मी की वजह से परेशान हैं, क्योंकि वो ज़यान की वजह से परेशान रहती हैं। वो तबरेज़ को जलाने का मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। तुम्हें कुछ ज़्यादा ही फ़िक्र नहीं रहती इसकी? हाँ, हमें बहुत फ़िक्र है, आपको इससे क्या? वो इसको मज़ीद जलाने को बोली। इस बार इसके जवाब से तबरेज़ की आंखों में नापसंदीदगी की झलक आई। वो लंबे लंबे ढक भरता एन इसके पीछे आ खड़ा हुआ। मिशाल जो पलटने लगी थी तबरेज़ को देखकर चौंक गई। ऐसा क्या है इसमें जो तुम्हें हर वक्त इसकी फ़िक्र रहती है, इसका ख्याल रहता है? वो इससे पूछ रहा था। आपके भाई में वो सब है जो आप में नहीं, वो स्वीट है हमारी तरह। इसने तबरेज़ को जलाने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तबरेज़ का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वो इसके मज़ीद करीब हुआ तो मिशाल के चेहरे पर हया के रंग आए। तुम्हारे चेहरे पर ये शर्मो हया के रंग सिर्फ मेरी वजह से आते हैं? वो इसकी तरफ देखता बोला। मेरी वजह से?
میری قربت میں تمہارے الفاظ کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ مشال کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ تمہاری یہ دھڑکنیں صرف میری وجہ سے تیز ہوتی ہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا ہوا محسوس کر کے مشال ہوش میں آئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ دور رہ کر بات کریں۔ آپ کی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا، سمجھے آپ؟ وہ اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتی بولی۔ اگر ایسی بات ہے تو تمہاری سانسیں اتنی تیز کیوں چل رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں، آپ کو غلط لگ رہا ہے۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے ماتھے پر آیا پسینہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا بولا، مان لو مسز تبریز، میرا لمس، میری قربت تمہیں پریشان کرتی ہے، اور ایسا اس کے ساتھ تم نے کبھی محسوس نہیں کیا؟ وہ اس کو اپنی پکڑ سے آزاد کرتا بولا، ہم نہیں مانتے۔ تبریز اپنی بات کہہ کر مسکراتا ہوا وارڈروب کی طرف بڑھا۔ اس نے بے دردی سے اس شخص کو دیکھا۔ یہ انسان ہمیں پاگل کر دے گا ایک دن، اللہ جی ہماری مدد کرو۔ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے وہ پریشانی سے بولی، اب ساری رات نیند کہاں آنی تھی؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے، مگر اس کا محبت کرنے کا انداز عام لوگوں سے مختلف ہے۔ امارا اپنے سامنے صوفے پر بیٹھی مہرا کی طرف دیکھ کر بولی، حیرانی ہو رہی ہے نا؟ میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن میں تم سے بھی زیادہ حیران ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں یہ جذبات دیکھ کر ان کی نظریں مہرا کے حیران چہرے پر تھیں۔ جانتی ہو، جب وہ تمہیں پہلی بار یہاں لے کر آیا تب مجھے بہت برا لگا۔ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے ایک دم سے کسی کا خیال آیا جس کے ساتھ میری نظروں کے سامنے بہت برا ہوا۔ مجھے لگا وقت پھر سے دہرایا جا رہا ہے، مگر وہ کچھ پل کے لیے رکی۔ مگر میں نے سکندر کی آنکھوں میں تمہارے لیے پہلے دن ہی محبت محسوس کر لی، اور پھر جب اس نے تم سے نکاح کیا تو مجھے سکون ملا۔ انہوں نے بولتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ میرے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھتا۔ اس کو سکندر کی شروع سے اب تک ساری باتیں یاد آئیں۔ تم سے ابھی کہا تو ہے، اس کا محبت کرنے کا انداز بالکل الگ ہے۔ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں سوچتا، وہ الگ ہے۔ اس کی سوچ، اس کی عادتیں، اس کا ہر انداز۔ امارا بول رہی تھی اور مہرا بس خاموشی سے ان کو سنتی رہی۔ واقعی اس کا ہر انداز الگ ہے، یہ بات مہرا اتنے دن میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ تم اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو، اور آخری بھی تم ہی ہوگی، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ اور رہی بات اس کی محبت کی تو تم خود محسوس کرو گی تو تمہیں احساس ہو جائے گا۔ وہ بہت محبت سے اس کے رخسار چھوتے ہوئے بولیں، تو کیا سچ میں اس نے اس کی محبت میں یہ سب کیا؟ مہرا کو اس دن والا واقعہ یاد آیا جب اس نے مہرا کو بچایا تھا۔ امارا، وہ کون تھی جن کے ساتھ آپ کی نظروں کے سامنے برا ہوا؟ ان کے ساتھ برا کرنے والا کون تھا؟ مہرا کے دل میں چلتا سوال زبان پر آیا جو امارا کو خاموش کروا گیا۔ صحیح وقت آنے پر بتا دوں گی، فی الحال میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ انہوں نے جیسے بات ختم کی۔ وہ مجبور تھی، ورنہ سب سے پہلے وہ یہ سب اس کو بتاتی جس کے لیے یہ سب جاننا ضروری تھا۔ مہرا اپنی سوچ میں اتنی گم تھی کہ وہ امارا کے چہرے کے بدلتے تاثرات محسوس نہیں کر پائی۔ اچھا بیٹا، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ تیار کرواتی ہوں۔ ان کا دل بھاری ہوا، آنسو بہنے کے لیے تیار تھے، اور مہرا جو ان سے سکندر کے بارے میں پوچھنے والی تھی، ان کی جلد بازی پر پوچھ بھی نہ سکی۔ اس نے یہ تیسرا دروازہ کھولا اور پھر مایوسی سے واپس سے بند کر کے آگے بڑھی۔ یہ گھر اتنا بڑا تھا اور اس کو سکندر کو ڈھونڈنا مشکل ہو رہا تھا۔ ویسے بھی اس نے اب تک سکندر کو اس کی جان بچانے کے لیے شکریہ نہیں بولا تھا، اور اب امارا کی باتیں سن کر اس نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا۔ وہ صبح سے اس کو تلاش کر رہی تھی۔ ایک اور دروازے کے پاس آ کر رکی اور آرام سے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھلا، اور اس بار وہ صحیح کمرے میں آئی۔ مہرا آہستہ قدم اٹھاتے اندر آئی۔ یہ کمرہ بالکل ایک جم کی طرح تھا۔ ہر طرح کی مشین اس کمرے میں موجود تھی۔ وہ چاروں طرف دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس کی نظر سکندر پر پڑی، جو اپنا پورا وزن اپنے دونوں بازوؤں اور پیروں پر دھرے زمین پر الٹا لیٹا پش اپس کر رہا تھا۔ بنیان میں اس کا کسرتی جسم پوری طرح نمایاں تھا۔ اس کو اپنے کام میں مصروف دیکھ کر مہرا کو یہاں آنا غلط لگا۔ وہ واپسی کے لیے پلٹی جب سکندر کو ایک لمحہ لگا اس کو زمین پر گرانے میں۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ مہرا کچھ سمجھ نہ پائی۔ بغیر اپنے بات کہے واپس کیوں جا رہی تھی؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولا، ہٹو، مجھے جانے دو، میں تو بس یہاں ایسے ہی آ گئی۔ مہرا اپنی حالت پر قابو پاتی بولی، جب تک تم یہاں آنے کی وجہ نہیں بتاؤ گی تب تک میں یہاں سے نہیں جانے دوں گا، کیونکہ تم یہاں اپنی مرضی سے آئی ہو، مگر جاؤ گی میری مرضی سے۔
وہ پھر سے اپنے پش اپس سٹارٹ کر چکا تھا۔ مہرا کے چہرے پر پسینہ تھا۔ جلدی بولو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ میں تم سے اس دن تم نے میری جان بچائی تھی تو تم میرا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ بڑی جلدی خیال آ گیا تمہیں اس بات کا۔ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ ہاں وہ میں بس ویسے شکریہ کرنے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، یہ کہتے ساتھ ہی سکندر نے اس کو خود سے قریب کیا۔ دیکھو سکندر، مجھے جانے دو، میں بس سب کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ ویسے تمہیں یاد نہیں پر میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے جسم، تمہاری روح پر میرا حق ہے، یہ میری ہے، اس لیے اس دن میں نے تمہاری نہیں اپنی جان بچائی تھی۔ اس کی غلط فہمی دور کرنا اس سے ضروری سمجھا۔ اگر تمہارا ارادہ آج سارا دن اسی طرح یہاں رہنے کا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے بہتر طریقے سے گزار سکتا ہوں۔ اس کی ذومعنی بات پر مہرا کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہوا۔ اس کی بے باک نظریں مہرا کے وجود پر تھیں۔ اس نے گھبرا کر اپنا آپ اس سے چھڑوایا اور پھر دروازے کی طرف بھاگی، اور اس بار مہرا وہاں رکی نہیں۔ اپنا دوپٹہ سنبھالتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ تو اس سے بس شکریہ کہنے آئی تھی، مگر بدلے میں وہ اس سے بہت کچھ وصول کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کن سوچوں میں گم ہو؟ کھانا کھاؤ ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، امارا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جو جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ امارا، مجھے ڈر ہے وہ مجھے یہاں ڈھونڈ تو نہیں لے گا، میں پھر سے اس حیوان کی قید میں نہیں جانا چاہتی۔ تم ڈرو مت، وہ تمہیں اب تلاش نہیں کر پائے گا، بے فکر ہو کر یہاں رہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے تسلی دے کر عریشہ کا ڈر تھوڑا کم کرنا چاہا، اور اس کے جواب پر عریشہ تھوڑا مطمئن ہوئی۔ امارا، میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، تم میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں۔ آج میں صرف تمہاری وجہ سے وہاں سے نکل پائی، ورنہ مجھے لگا تھا میں اس شیطان کا ظلم سہتے سہتے اسی کمرے میں مر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں امارا کے لیے عزت تھی۔ نہیں عریشہ، یہ اکیلے کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اگر توفیق میرا ساتھ نہ دیتا، بلکہ اس کے بنا تو تمہارا وہاں سے نکلنا ناممکن تھا، اس لیے شکریہ کا حقدار مجھ سے زیادہ وہ ہے۔ یہ سچ تھا، توفیق کے بغیر وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر نکل بھی جاتی تو اب تک تیمور کے لوگوں کے ہاتھ لگ چکی ہوتی۔ بس اب تم دعا کرو کہ توفیق تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے میں کامیاب ہو جائے، تب مجھے سکون ملے گا جب تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ گی۔ اس کی خاموشی پر امارا پھر سے بولی۔ نہیں امارا، یہ اتنا آسان نہیں، وہ اداسی سے بولی۔ کیا آسان نہیں؟ میں سمجھی نہیں تمہاری بات۔ تمہیں کیا لگتا ہے امارا، 2 مہینے بعد میں ان لوگوں کے پاس جاؤں گی اور وہ لوگ خوشی خوشی مجھے قبول کر لیں گے؟ نہیں امارا، وہ مجھے کیسے قبول کر لیں گے جس کے پاس اب کچھ نہیں بچا؟ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت، اس کا سب کچھ ہوتی ہے، مگر میں… وہ دردناک اذیت یاد کر کے آنکھیں پھر سے بھگا چکی تھی۔ یہ تلخ حقیقت تھی، اگر وہ واپس چلی جاتی شاید جلال اس کو کبھی قبول نہ کرتا، اس لیے وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایسی سوچ مت رکھو، وہ سب تمہارے اپنے ہیں اور اپنے اس طرح درد میں اکیلا نہیں چھوڑتے، اچھے کی امید رکھو۔ اس سے پہلے کہ عریشہ کچھ کہتی تبھی دستک ہوئی۔ توفیق آیا ہوگا، میں دیکھتی ہوں۔ وہ عریشہ کے پریشان چہرے کو دیکھتے بولی، اور جب کمرے میں آئی تو توفیق اس کے ساتھ تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ معلوم ہوا میرے گھر کے بارے میں؟ کیسے ہیں سب؟ مجھے معلوم کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن شوکت نے تیمور کے کہنے پر تمہارے گھر پر نظر رکھی ہوئی تھی تو مجھے اس سے پتہ چلا۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا۔ تمہارے گھر والے یہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، اب تمہارے گھر پر کوئی نہیں۔ اس کی بات سن کر عریشہ کو اپنا بدن سن ہوتا محسوس ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم میں جان نہیں، اور اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس بار جب آپ آئیں گے ڈیڈ تو میرا ایک سرپرائز آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ خوش دلی سے بولا۔ آنکھوں میں اس وقت ایک الگ ہی چمک تھی، وہ چمک جو مہرا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آتی۔ دوسری طرف کی بات سن کر اس کا قہقہ بلند ہوا۔ اگر میں ابھی بتا دوں گا تو سرپرائز کیسا؟ آپ آؤ، آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ وہ اپنی بات کہتا ہوا پلٹا۔ جب اس کی نظر کمرے میں داخل ہوتی مہرا پر پڑی، نظریں جھکائے ہاتھوں کو آپس میں مسلتی کچھ کنفیوز سی لگی۔ ہاں، خاص چیز تو ہے، اتنی خاص کہ وہ میرے لیے پوری دنیا سے بڑھ کر ہے، اور میں اس کے لیے سب سے لڑ سکتا ہوں۔ وہ مہرا کو گہری نظروں سے دیکھتا بولا۔ ٹھیک ہے، آپ جلدی واپس آئیں، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔ وہ فون کٹ کرتا موبائل بیڈ پر پھینک چکا تھا۔
کیا ہوا؟ ایسے خاموش کیوں کھڑی ہو؟ کچھ کہنا ہے؟ اس کو یوں ہی کھڑا دیکھ کر وہ اس سے مخاطب ہوا۔ ہاں، وہ میری ریکویسٹ ہے تم سے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بات کیسے شروع کرے۔ ہاں بولو، کیسی ریکویسٹ؟ اس کی نظریں مہرا کے چہرے پر تھیں۔ وہ میں اپنے بابا سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز ایک بار میری ان سے بات کروا دیں۔ اس کی بات سن کر سکندر کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ اس کی بات کیسے کرا دیتا توفیق سے، جو کوما میں ہونے کی وجہ سے کسی سے بات کرنے کی حالت میں نہیں تھا؟ پلیز ایک بار۔ اس کی خاموشی پر وہ پھر سے بولی، آنکھوں میں التجا تھی۔ اس کو وہ صاف لفظوں میں منع نہیں کر سکتا تھا، اس لیے دوسرا طریقہ ڈھونڈا۔ کیسی بات؟ مہرا اس کو ڈر سے دیکھنے لگی۔ کیا بات کرنی ہے تمہیں اپنے ڈیڈ سے؟ ویسے میں تمہاری بات کروا دوں گا، مگر اس سے پہلے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ کیسی شرط؟ میرے لیے یہ ڈریس پہن کر آؤ، اس کے بعد میں فوراً تمہاری بات بابا سے کروا دوں گا۔ اس نے وہ باکس مہرا کی جانب کیا۔ مہرا نے کچھ سوچ کر باکس ہاتھ میں لیا۔ اس کو شک تو ہوا اس کے اتنی جلدی مان جانے پر، اس لیے جلدی سے اس کو کھول کر دیکھنے لگی، جبکہ سکندر بڑے آرام سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پہننے کے لیے کہہ رہے ہو تم مجھے؟ وہ ایک بلیک کلر کی ویسٹرن شارٹ ڈریس تھی جس کو اس نے پہننے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں، اس میں سے یہی ڈریس نکلی ہے تو ظاہری سی بات ہے تم یہی ڈریس پہنو گی، پر میں ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی۔ اس نے وہ ڈریس واپس باکس میں رکھی۔ نہیں پہنی ہوگی، پر میں چاہتا ہوں تم اسے مجھے پہن کر دکھاؤ۔ ویسے بھی یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ اس سے ایسے فرمائش کر رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے اس کی بات مانتی آ رہی ہو۔ میں نہیں پہن سکتی، تمہارے سامنے بھی نہیں۔ وہ پریشان تھی اس کی بات پر۔ ٹھیک ہے پھر اپنے بابا سے بات کرنے کے بارے میں بھول جاؤ، اگر ان سے بات کرنا چاہتی ہو تو پہن کر دکھاؤ، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ تم ایک ڈریس پہنتی ہوئی اتنا ڈر رہی ہو؟ میں پرومس کر رہا ہوں صرف تمہیں دیکھوں گا، خود پر کنٹرول کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ اس کی ذو معنی بات پر مہرا کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ سوچ رہی تھی اس کا کنٹرول کرنا بھی اس کے لیے جان لیوا ہی ثابت ہوتا ہے۔ ابھی تو ڈریس پہننے کے لیے بولا ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا کرنے کو بولے گا۔ ہاں میں ڈر رہی ہوں، اور تم اپنی ڈریس اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں کرنی بات بابا سے۔ ڈارلنگ قسم سے اس بار میرا ارادہ صرف تمہیں دیکھنے کا تھا۔ آج پہن لیتی تو تمہارا ہی فائدہ تھا، کیونکہ نیکسٹ ٹائم میرے ارادے اور بھی خطرناک ہو سکتے ہیں جو یقیناً تم سے برداشت نہیں ہوں گے۔ اف، آج تو وہ جیسے اپنی باتوں سے ہی مہرا کی جان نکالنا چاہ رہا تھا۔ میرا نیکسٹ ٹائم بھی یہی جواب ہوگا۔ اس کی بات پر سکندر کا کہکہ پورے کمرے میں گونجا۔ ڈارلنگ مجھے تمہارے جواب سے فرق نہیں پڑتا، اگر مجھے تمہیں ڈریس پہنانی ہوگی تو یہ نیک کام میں خود اپنے ہاتھوں سے کر سکتا ہوں، اور تم مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ وہ اس سے بولا۔ کیا سوچا پھر، پہن رہی ہو یا نہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ ان چند لفظوں پر اپنی بات ختم کرتی کمرے سے باہر نکل گئی، اور اس بات سکندر کھل کر مسکرا دیا، شاید زندگی میں پہلی بار۔ تم نے اب تک بات نہیں کی اس سے؟ وہ فون پر مشال سے مخاطب تھا۔ کس سے بات نہیں کی، اور کس بارے میں؟ اس نے ناسمجھی سے ایک ساتھ دو سوال کر ڈالے، جبکہ زیان کو اس کی ناسمجھی پر غصہ آیا۔ میں تبریز کی بات کر رہا ہوں، تم نے اب تک طلاق کے بارے میں بات نہیں کی؟ نہیں زیان، ہمیں اب تک موقع نہیں ملا ان سے بات کرنے کا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ موقع ملتا نہیں مشال، موقع خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تم اس شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو جس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، اور میرے ساتھ بھی؟ آج رات ہی تم اس سے طلاق کے بارے میں بات کرو گی مشال، اور پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، موم اور ڈیڈ بھی تمہارا ساتھ دیں گے اس فیصلے میں۔ یہ کیا الٹی سیدھی باتیں سکھا رہے ہو تم اس کو؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ اپنے پیچھے مسز ناز کی آواز سن کر وہ ایک دم سے پلٹا اور جلدی سے کال بھی کٹ کی۔ موم، وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو بولا کہ وہ تبریز سے طلاق لے لے۔ وہ بڑی آرام سے ان کو بتا رہا تھا۔ وہ خوش نہیں ہے؟ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تبریز سمجھدار ہے، وہ سنبھال لے گا اس کو، اس لیے تم ان کے معاملے میں نہ بولو، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھدار نہیں ہوں کیا؟ میں اس کو صحیح بات بتا سکتا ہوں۔ اس کو انہیں تبریز کا سمجھدار کہنا پسند نہیں آیا۔ تم اگر سمجھدار ہوتے تو اس کو ایسا مشورہ نہ دیتے۔ تبریز تمہارا بڑا بھائی ہے، اور تم اس کا گھر توڑنے کی باتیں کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟
وہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ عریشہ، تمہیں یہ بات کتنی بار بتانی پڑے گی مجھے؟ اس سے پہلے کہ وہ غصے میں مزید اس کو کچھ کہتی، جلال شاہ کی آواز پر انہوں نے گردن موڑ کر بے یقینی سے جلال کی طرف دیکھا۔ آج کتنے سال بعد وہ انہیں اس نام سے پکار رہے تھے جو نام وہ خود ہی بدل چکے تھے۔ جی ڈیڈ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ صرف موم کا بیٹا ہے، میرا بھائی نہیں، اس لیے مجھے اس کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی۔ وہ اپنی بات کہتا ایک نظر خاموش کھڑی اپنی ماں کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ صرف تمہاری خوشی کی خاطر میں نے آج تک اس کو اپنے گھر میں برداشت کیا ہے عریشہ، اور یہ بات میں تمہیں بہت سال پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کا رشتہ صرف تم سے ہے، ہم لوگوں سے نہیں، لیکن تم یہ بات نہیں سمجھی۔ اس میں صرف اور صرف تمہاری غلطی ہے۔ وہ ان کے خاموش چہرے کو دیکھتے بولے، انہیں تکلیف تو ہوتی تھی یہ سب کہہ کر، مگر ان کا ظرف اتنا بڑا نہیں تھا، اس لیے آج تک وہ تبریز کو قبول نہیں کر پائے تھے۔ اور رہی بات مشال کی، اگر وہ اس کے ساتھ ناخوش ہے تو میں اپنی بیٹی کا ساتھ دوں گا، کیونکہ اس کی خوشی میرے لیے زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے جیسے اس معاملے میں بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیا، اور وہ بس اداسی سے شوہر کی طرف دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ آج پھر بیڈ پر بیٹھی اس کے فری ہونے کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس کی مصروفیت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے آج اس کا کام پورا نہیں ہوگا، مگر اس کو آج ہی بات کرنی تھی۔ ہمیں آپ سے طلاق چاہیے۔ وہ ایک جھٹکے میں بیڈ سے اٹھی اور مضبوط لہجے میں بولی۔ تبریز جو اپنی فائل میں گم تھا، مشال کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ وہ اپنی فائل ایک سائڈ پر رکھتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کو لگ رہا تھا شاید اس نے غلط سنا۔ ہمیں آپ سے طلاق چاہیے، یہ رشتہ دھوکے سے بنا ہے، اس کو ختم۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب تبریز ایک ہی جست میں اس تک آیا اور سختی سے مشال کا جبڑا دبوچا۔ کس نے بھرا تمہارے دماغ میں یہ گند؟ بولو، کس کے الفاظ ہیں یہ؟ اس کی پکڑ سخت تھی۔ کہ کسی کے نہیں، ہم خود چاہتے ہیں آپ سے طلاق۔ جھوٹ، بالکل نہیں مشال، جھوٹ سے مجھے سخت نفرت ہے۔ میری بات کا سیدھا سیدھا جواب چاہیے مجھے۔ آپ نے اتنا کچھ غلط کیا ہمارے ساتھ، تو زیان کو لگتا ہے کہ ہمیں آپ سے الگ ہو جانا چاہیے، اس لیے۔ تبریز کے اتنے شدید رد عمل پر وہ خوف زدہ سی اس کو سب بتاتی چلی گئی۔ مشال کی بات سن کر تبریز کا دل کیا کہ ایک تھپڑ اس کو لگا دے، مگر یہ پاگل لڑکی ایک تھپڑ میں سمجھنے والی نہیں تھی۔ مشال، میں نے تمہاری بے وقوفی بہت برداشت کر لی، لگتا ہے اب تمہارا اچھی طرح سے علاج کرنا پڑے گا، پھر تم کسی کی باتوں میں آ کر مجھ سے ایسی بکواس نہیں کرو گی۔ وہ خطرناک تیور لیے اس کا بازو پکڑ کر ٹیرس پر لے آیا۔ جانتا تھا مشال کو بارش اور اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اس کو سبق سکھانے کا یہ نیا طریقہ تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں، ہمیں یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ اندھیرا دیکھ کر خوف زدہ ہوئی اور گھبرا کر تبریز کی طرف دیکھا جو سخت نظروں سے اس کو گھور رہا تھا۔ تم؟ وہ اندھیرا دیکھ کر خوف زدہ ہوئی۔ وہ اس کو دھکا دیتا دروازہ بند کر کے واپس کمرے میں آیا۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا تھا۔ اس نے گھبرا کر دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ پلیز ہمیں اندر آنے دیں، دیکھیں بارش شروع ہو چکی ہے۔ وہ اس بار ہچکیاں بھر کر رونے لگی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد ایسی بات کبھی نہیں کریں گے، نہ اس کی باتوں میں آئیں گے، پلیز ہمیں بس اندر آنے دیں۔ وہ دروازہ بجاتی اس سے التجا کر رہی تھی، مگر تبریز نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر تک کھڑی اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر دوسری طرف خاموشی محسوس کر کے وہ وہیں دیوار سے لگ کر رونے لگی۔ مشال کو ٹیرس پر چھوڑنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹا ادھر سے ادھر کروٹیں بدلتا رہا۔ 4 گھنٹے گزر گئے تھے ایسے بے چینی میں۔ تیز ہوتی بارش نے اس کو اٹھنے پر مجبور کیا۔ ٹیرس کا دروازہ کھولتے ہی اس کو سردی کی شدت کا احساس ہوا، مگر جیسے ہی نظر مشال پر پڑی تو تیزی سے اس کی طرف لپکا جو زمین پر بے سود گیلی پڑی تھی۔ مشال، اٹھو، آنکھیں کھولو۔ وہ پریشان سا اس کے گال تھپ تھپانے لگا، مگر وہ بے ہوش تھی۔ تبریز کو خود پر غصہ آیا، مگر کیا کرتا، یہ کرنا بھی ضروری تھا۔ اس نے جلدی سے مشال کو اپنے باہوں میں اٹھایا اور اندر کمرے میں لے آیا۔ امارا، پلیز میری مدد کرو، مجھے اس مشکل سے باہر نکالو، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ وہ تڑپ رہی تھی بری طرح، مگر اس بار امارا بے بس تھی۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں مدد ضرور کرتی عریشہ، مگر میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہی ہوگا اور اس نہیں امارا، نہیں، میں اس بچے کو قبول نہیں کر سکتی، مجھے نہیں چاہیے یہ، اس سے چھٹکارا دلا دو پلیز۔ اس نے امارا کے آگے ہاتھ جوڑے۔ یہ خبر اس کے لیے موت سے کم نہیں تھی۔ اس کے گھر والے اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، کوئی نہیں رہا تھا اس کا اس شہر میں۔
اس نے یہ سب سنتے ہی سب سے پہلے اس عذاب کو ختم کرنا چاہا، مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا اس میں عریشہ کی زندگی کو خطرہ ہے اور امارا ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ عریشہ کو کچھ ہو۔ وہ اور توفیق دونوں پریشان تھے، مگر یہ سب قبول کرنے پر مجبور بھی۔ چپ ہو جاؤ عریشہ، تمہاری صحت کے لیے رونا اچھا نہیں، تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، جہاں تم نے اتنا سب برداشت کیا یہ بھی کر لو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی دلاسا دے رہی تھی۔ امارا کی بات سن کر وہ خاموش ہوئی، کیونکہ اس کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا، جہاں اس نے وہاں سے اس کو نکالا اور امارا کو بھیجا، اب اس مشکل میں نکالنے کے لیے بھی اس کی مدد ضرور کرے گا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے ہمیشہ ساتھ ہے۔ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ اس نے صبر کر لیا تھا۔ وہ ابھی بھی اسی کے گھر میں رہ رہی تھی جس میں توفیق اس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ امارا روز اس کے پاس آتی، اس کے لیے کھانا بناتی اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی۔ تیمور خان کی نظر سے بچ کر عریشہ سے آ کر ملنا مشکل تھا، مگر عریشہ سے اس کو الگ ہی لگاؤ محسوس ہوتا۔ توفیق اور امارا سے اس کو تیمور خان کے بارے میں بھی معلوم ہوتا رہتا کہ وہ ابھی تک اس کی تلاش میں ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ عریشہ جو سوچتی تھی کہ وہ کبھی اپنے بچے سے محبت نہیں کر پائے گی، انہیں پیدا کر کے خود سے دور کر دے گی، مگر جب وہ اس کی گود میں آئے تو وہ جیسے اپنا سارا دکھ تکلیف بھول گئی۔ اس کو صرف اتنا معلوم تھا کہ یہ اسی کا ایک حصہ تھے اور وہ ان سے الگ رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کسمسا کر آہستہ سے آنکھیں کھولیں، پورے جسم میں درد محسوس ہوا، اٹھ کر بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ رات کا منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ تبریز کا اس کو ٹیرس پر بند کر دینا، اندھیری رات، تیز بارش، وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے یاد نہیں تھا۔ اس نے اپنے اوپر سے کنفرٹر ہٹا کر اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ اس وقت وہ تبریز کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اس کو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے اپنے کپڑے کب تبدیل کیے۔ میں نے چینج کیے ہیں تمہارے کپڑے، رات تم بارش میں بھیگ گئی تھی اور بے ہوش بھی۔ تبریز جو سامنے صوفے پر بیٹھا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سوال پڑھ کر اٹھتا اس کے قریب آیا۔ رات ہمارے ساتھ اتنا برا کرنے کے بعد آپ کو شرم نہیں آئی جو آپ نے ہمارے؟ وہ آگے بول ہی نہیں پائی تھی، چہرے کا رنگ مزید لال ہوا۔ مجھے شرم کیوں آئے گی؟ بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تم پر۔ وہ ویسے بھی مسز تبریز، رات ہمارے بیچ سارے فاصلے ختم ہو چکے ہیں، اس لیے اب شرم کیسی؟ اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ تبریز نے یہ بات اس کو تنگ کرنے کے لیے بولی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ گھبرائی تھی تبریز کی بات سن کر اور چلاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آئی، جبکہ تبریز کی نظریں تو اس کے سراپے میں اٹک گئیں۔ اپنے کپڑوں میں دیکھ کر اسے ایک الگ ہی احساس ہوا۔ ایسا ہو گیا ہے بیگم، جب تم بے ہوش تھی تب ایسا ہوا۔ وہ چہرے پر سنجیدگی لیے بولا اور مشال کی کمر کے گرد بازو حائل کیے۔ کیا تم خود پر میرا لمس محسوس نہیں کر پا رہی؟ میری خوشبو؟ وہ اس سے بول رہا تھا۔ کل کے بعد سے تم اور میں ہم بن چکے ہیں۔ وہ بہت محبت سے اس سے بولا اور اس بات مشال اس کے سحر سے نکلی اور تڑپ کر اس سے دور ہوئی۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی یاد، جبکہ تبریز اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور نہ ہی اسے کچھ یاد آ رہا تھا، جبکہ تبریز اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا اس کے روتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جب اس سے برداشت نہ ہوا تو اس کا کہکا پورے کمرے میں گونجا۔ تبریز کو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا آتا ہے مسز، ورنہ کتنے ہی موقع ملے ہیں مجھے۔ اس کی بات پر مشال کا رونا ایک دم بند ہوا اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب آپ جھوٹ بول رہے تھے؟ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آج جھوٹ تھا، مگر آئندہ تم نے طلاق کی بات کی تو پھر کچھ جھوٹ نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ وہ اس کو وارن کرتا کمرے سے باہر نکل گیا اور مشال گہرا سانس لیتی گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ ایک نظر رات میں لائٹ سے چمکتے اس کلب کو دیکھ کر سکندر کی طرف پلٹی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ معلوم ہو جائے گا ڈارلنگ، پہلے اندر تو چلو۔ یہ شہر کا بہت بڑا کلب تھا۔ جب سکندر نے اس کو تیار ہونے اور باہر لے جانے کی بات کی تو وہ کتنی دیر ہی بے یقینی سے اس کو دیکھتی رہی، اور اب کلب میں آ کر وہ سمجھ نہیں پائی تھی آخر وہ اس کو ایسی جگہ کیوں لایا۔ دیکھو، اگر تم مجھے یہاں لا کر کچھ الٹے سیدھے کام کروانا چاہتے ہو تو میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ کلب میں چلتے تیز میوزک سے اس کا دل گھبرایا۔ بے فکر رہو ڈارلنگ، اگر مجھے کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرنی ہوتی تو وہ میں گھر میں ہی کر لیتا۔
ہمیشہ کی طرح اس کے بے باک الفاظوں سے مہرا کا چہرہ شرم سے لال ہوا۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، اور ہاں، سافٹ ڈرنک کے علاوہ کچھ مت لینا۔ سکندر اس کو ایک جگہ بٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ مہرا اپنی شال درست کرتی ایک سائڈ میں دیکھنے لگی جہاں سکندر کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ کریم، کیا تم جانتے ہو سکندر مجھے یہاں کیوں لایا ہے؟ وہ اپنے قریب کھڑے کریم سے مخاطب ہوئی۔ امارا کے بعد وہ بس کریم سے بات کرتی تھی، اور سکندر کو بھی اس سے بات کرنے میں اعتراض نہیں تھا۔ ویسے سکندر نے مجھے بتانے سے منع کیا ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں، وہ تمہیں اپنے ڈیڈ سے ملوانے یہاں لایا ہے۔ انہوں نے اس کو یہاں بلایا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ تمہیں بھی ساتھ لے چلے۔ کریم نے اس کو ساری بات بتائی۔ کریم کی بات سن کر مہرا نے پھر سے اپنی نظریں سکندر کی طرف کی، مگر سامنے کا منظر ناگوار گزرا۔ سکندر کے پاس اب اس آدمی کی جگہ دو لڑکیاں کھڑی ہنس رہی تھیں۔ ان کے لباس دیکھ کر مہرا کو شرم محسوس ہوئی۔ اپنے اندر جلن کے احساس کو کم کرنے کے لیے اس نے ٹیبل پر رکھا گلاس لبوں سے لگایا، بغیر یہ جانے کہ اس میں کیا ہے۔ اپنے اندر کی کڑواہٹ کی وجہ سے وہ اس ڈرنک کا ٹیسٹ بھی محسوس نہیں کر سکی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہارے لیے نہیں تھا۔ مگر وائن اپنا کام کر چکی تھی، اس پر نشہ چڑھنے لگا۔ ڈیئر ہسبینڈ، تم اپنی بیوی کو لا کر بھول ہی گئے ہو شاید، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے سکندر کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنے جانب کیا اور پاس کھڑی لڑکیوں کو گھورنا نہ بھولی۔ سکندر اس کی حالت دیکھ کر سمجھ چکا تھا۔ ایسا کیا ہے ان دونوں میں جو تم میری موجودگی کو بھول گئے؟ وہ ناگواری سے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے غصے سے کریم کی طرف دیکھا تو بس اپنے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ کچھ نہیں، تم چلو، ہمیں گھر جانا ہے اب۔ وہ اپنے بازو پر جھولتی مہرا کو پکڑتا ہوا وہاں سے ہٹا۔ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا، یہاں اچھا لگ رہا ہے مجھے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا، وہ چیخی تھی مگر اس کی آواز اتنی تیز نہ تھی۔ وہ یوں ہی اس کو اپنی گرفت میں لیے بڑھا۔ ہم پھر کبھی آئیں گے، فی الحال تم گھر چلو۔ وہ اس کو اپنے ساتھ کھینچتا باہر لے جانے لگا۔ تم یہاں رہو کریم، ڈیڈ سے بول دینا مجھے ضروری کام تھا، وہ کل جانے سے پہلے میں ان سے مل لوں گا۔ وہ کریم کو ہدایت دیتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس کا باپ اس بار بھی صرف ایک رات کے لیے اس سے ملنے آیا تھا۔ صبح اس کی واپسی تھی۔ سکندر ان کے واپس جانے سے پہلے مہرا کو اپنے باپ سے ملوانا چاہتا تھا۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے ایک نظر مہرا کو دیکھا جو اپنے شال سے کھیلنے میں مصروف تھی، اور سر جھٹکتا پھر سے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ میرے بچے کو بھائی کی یاد آ رہی ہے؟ امارا خالہ بس آنے والی ہوں گی۔ وہ اپنی گود میں موجود اپنے ایک سالہ بیٹے سکندر کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، جو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تبریز کی کل رات سے ہی طبیعت خراب تھی، اور وہ تیمور کے ڈر سے ابھی بھی باہر نکلتے ہوئے ڈرتی تھی۔ اس لیے صبح ہونے تک اس نے امارا کا انتظار کیا، اور امارا کے آتے ہی اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد عریشہ کو جیسے ایک نئی زندگی مل گئی تھی، اس لیے اس کا سب کچھ تبریز اور سکندر ہی تھے۔ ان کے یہ نام بھی امارا نے رکھے تھے، اور عریشہ کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا۔ دیکھو آ گئی تمہاری خالہ بھائی کو لے کر، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ دروازے پر ہونے والی دستک سن کر وہ تیزی سے بڑھی، جبکہ اس کی گود میں روتا سکندر اب چپ ہو گیا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی تم امارا؟ معلوم ہے؟ اس نے دروازہ کھولتے ہی بولنا شروع کیا، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ چہرے پر اب سکون کی جگہ ڈر تھا۔ امارا نہیں میری جان، تیمور خان بولو، لگتا ہے جلدی بھول گئی مجھے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اندر داخل ہوا، جبکہ شوکت وہیں دروازے میں رک گیا۔ دیکھو دور رہو مجھ سے، میرے قریب مت آؤ۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ بے فکر رہو میری جان، تمہارے قریب آنے کا ارادہ نہیں میرا، کیونکہ تم میں وہ بات اب نہیں رہی، وہی دل جلانے والی مسکراہٹ۔ تو پھر جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے برباد کر کے تمہیں سکون نہیں ملا۔ اس نے تھوڑی ہمت دکھائی، اور اس کی بات پر تیمور زور سے ہنسا۔ ڈرو مت، چلا جاؤں گا مگر اپنی چیز تم سے واپس لے کر۔ اس نے اپنی بات کہہ کر ایک جھٹکے میں اس کی گود سے بچے کو چھین لیا۔ پچھلے کچھ دن سے وہ امارا پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کو جب بچے کے بارے میں معلوم ہوا تو اسے یقین نہیں آیا، مگر عریشہ کی گود میں بچہ دیکھ کر اس کو اپنے آدمی کی بات پر یقین آیا، اس لیے فوراً اپنے بچے کو لے جانے کا فیصلہ کیا۔ نہیں، چھوڑو میرے بچے کو، میرا بچہ مجھے واپس دو، کمینے انسان! وہ کسی شیرنی کی طرح اس پر دھاڑی۔
تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں، اس بات کا شکر کرو، اور یہ تمہارا نہیں میرا بچہ ہے، میرا خون، تیمور خان کی اولاد، اس لیے میں اپنی اولاد کو لے کر جا رہا ہوں۔ بدلے میں تمہاری زندگی بخش دی، اب تم آزاد ہو، اگر کوئی ہوشیاری کی تو تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ وہ اپنی بات کہتا دروازے کی طرف پلٹا۔ اس کو صرف اپنی اولاد سے مطلب تھا جو اس کو مل گئی تھی، ابھی تو اس کو امارہ کو بھی سبق سکھانا تھا جو اس کو اتنا بڑا دھوکہ دے رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ جب امارہ کی واپسی ہوئی، اس کو سڑک پر بیٹھا دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ کیا ہوا عریشہ، تم اس طرح یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ امارہ کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ سکندر کہاں ہے؟ امارہ کو ایک دم سے سکندر کا خیال آیا تو عریشہ اس کو سب بتاتی چلی گئی اور امارہ بس خاموشی سے اس کو سنتی رہی۔ جس بات کا ڈر تھا وہ اس کے سامنے آ گیا۔ امارہ پلیز اس سے میرا بچہ مجھے لا دو، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ وہ تڑپ رہی تھی اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ کر، جبکہ امارہ بے بسی سے اس کو دیکھتی رہی۔ وہ اب عریشہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تیمور خان اپنی اولاد اس کو کبھی نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں۔ سارا راستہ نشے میں وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہی۔ کار پورچ میں آ کر رکی تو وہ سائیڈ کا دروازہ کھولتا مہرا کی سائیڈ پر آیا۔ چلو مہرا نیچے اترو، گھر آ گیا ہے۔ کس کا گھر آ گیا، میرا یا تمہارا؟ اپنی بات کہہ کر وہ زور سے ہنسی تو وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتا جھکا اور اسے بازو میں پکڑ کر کار سے باہر نکالا۔ ہمارا گھر، چلو اب اندر چلو۔ وہ اس کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے نیچے اتارو، میں چل سکتی ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں، وہ اس کو جواب دیتا بولا۔ اگر تمہیں میری اتنی ہی فکر ہے تو تم ان لڑکیوں سے بات کیوں کر رہے تھے؟ ہم اس بارے میں صبح بات کریں گے، تم سو جاؤ، تمہیں نیند کی سخت ضرورت ہے، وہ اس بار نرمی سے بولا جو اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھا۔ نہیں، مجھے ابھی جاننا ہے، تم مجھے وہاں لے جا کر ان کے پاس کیوں گئے؟ جواب دو، وہ اس کا کالر اپنے ہاتھوں میں تھامتے بولی۔ کیوں؟ تمہیں برا لگا میرا ان سے بات کرنا؟ سکندر کی آنکھوں کا رنگ ایک دم بدلا۔ ہاں مجھے بہت برا لگا، بہت زیادہ، وہ اچھی لڑکیاں نہیں، تم دور رہو ان سے۔ وہ اس وقت بولتی سکندر کو بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میں کسی سے بھی بات کروں تمہیں فرق کیوں پڑ رہا ہے جبکہ تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ تم میرے ہو، صرف میرے ہو۔ اس نے اپنی پیشانی سکندر کی پیشانی سے ٹکرائی۔ اس کی نظریں سکندر کے چہرے پر جمی تھیں۔ یو آر مائن، اونلی مائن۔ سکندر کو اس کا یہ انداز بہت زیادہ پسند آیا، مطلب وہ بھی اس کو اتنی ہی شدت سے چاہنے لگی تھی جتنا وہ چاہتا تھا۔ میرے علاوہ کسی کو حق نہیں تمہیں اس طرح سے دیکھنے کا، تم میرے ہو، سمجھ رہے ہو نا، صرف تم میرے ہو۔ میرے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے سکندر کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی مگر نشے میں۔ سکندر کو اس کے شراب پینے پر ابھی بھی بہت غصہ تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے میری بات نہیں مانی، تمہیں میری بات نہ ماننے کی سزا تو ملے گی ڈارلنگ، ضرور ملے گی۔ وہ اس کے پیروں سے ہیل نکالتا ہوا بولا اور اس کے اوپر کنفرٹر اچھی طرح درست کرتا واش روم میں گھس گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا یک ٹک اپنے سامنے بیڈ پر لیٹی عریشہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے، اس کے پاس، اس بات پر اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کتنا تلاش کیا تھا ان 2 سالوں میں اس کو اور آج جا کر اس کی تلاش ختم ہوئی۔ آج جب وہ صبح اپنے آفس سے واپس آ رہا تھا تب اچانک ہی اس کی کار کے سامنے کوئی لڑکی ٹکرائی اور بے ہوش ہو گئی۔ جلال جیسے ہی کار سے باہر نکل کر آیا اور اس کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ جم گیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں اس کی عریشہ تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کو دیکھا اور اس کی گود میں موجود بچے کو اپنی کار میں ڈال کر گھر لے آیا۔ وہ کہاں تھی؟ بچہ کس کا تھا؟ اس کے سارے سوالوں کا جواب عریشہ کے پاس تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا آگے بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی پلکوں میں کپ کپاہٹ اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ ہوش میں آ رہی ہے۔ عریشہ آنکھیں کھولو، دیکھو یہ میں ہوں۔ اس نے بہت محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کو اپنے بہت ہی قریب جانی پہچانی آواز آئی، اٹھو، دیکھو تمہارا جلال تمہارے سامنے ہے، ایک بار آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔
وہ اس بار اس کے لہجے میں تڑپ کو محسوس کر کے آنکھیں کھول چکی تھی اور جو چہرہ سامنے نظر آیا اس کو دیکھتے ہی وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ جلال، آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس کے۔ آج صبح جب تیمور خان اس کے بچے کو لے کر چلا گیا تو عریشہ کو لگا کہ کہیں وہ واپس آ کر اس کے دوسرے بیٹے کو بھی سے چھین نہ لے، اس لیے وہاں سے بھاگ نکلی۔ کہاں چلی گئی تھی تم عریشہ؟ جانتی ہو کتنا تلاش کیا میں نے تمہیں، تمہاری دوست سے بھی معلوم کیا، مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ بے چینی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا اور عریشہ کو اس کے سوال پر ایک دم سے سب یاد آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کو سب بتاتی چلی گئی۔ اتنے دنوں بعد آج کوئی اپنا ملا تھا۔ وہ روتی ہوئی اس کو سب بتا رہی تھی اور اب جلال کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ کون تھا وہ عریشہ؟ مجھے بتاؤ، اس کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، بتاؤ مجھے۔ میں نہیں جانتی جلال، اور نہ مجھے اب جاننا ہے۔ بہت مشکل سے میں نے صبر کیا۔ اس کے بارے میں پوچھ کر میرے زخم مت ہرے کرو۔ تم اپنے گناہ گار کو سزا نہیں دلوانا چاہتی؟ عریشہ کی بات پر اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میرا اللہ سزا دے گا اس کو، میں صبر کر چکی ہوں، وہ بہت اطمینان سے بولی۔ اور یہ بچہ تم نے اس کو اتنی آسانی سے قبول کر لیا، اس کو دیکھ کر تمہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے بچے کی طرف دیکھ کر بولا۔ یہ میرے وجود کا حصہ ہے جلال، اس کو میں کیسے قبول نہ کرتی؟ اس میں اس معصوم کا کیا قصور؟ اس کی بات پر جلال کو مزید کوئی سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جلال، امی، ارمان کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے، میں بہت تڑپی ہوں سب کو دیکھنے کے لیے۔ اس نے جلال کی طرف دیکھا۔ جب تم چلی گئیں تو امی تمہاری جدائی کو برداشت نہیں کر سکیں اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ کوئی بم تھا جو عریشہ کے سر پر گرا، ابھی وہ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی اور کیسی خبر اس کو سنائی تھی جلال نے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ وہ چیختی ہوئی پھر سے بے ہوش ہوئی۔ اس کو زمین پر گرتا دیکھ کر جلال تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ وہ نیند میں تھی جب اس کو اپنے ہاتھ پر کسی چیز کی چبھن کا احساس ہوا۔ جب کوئی چیز اس کے ہاتھ پر چل رہی ہو، اس کا دماغ نیند سے بیدار ہوا، مگر اس کے سر میں شدید درد کی وجہ سے وہ آنکھیں کھول نہ پائی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی جب اس کو لگا وہ چیز اس کے ہاتھ سے چل کر اب بازو تک آ گئی ہو۔ مہرا کی نظر جیسے ہی اپنے بازو پر پڑی وہ چیخ مارتے ہوئے اٹھی۔ ایک بچھو اس کے بازو پر چلتا کندھے تک آ پہنچا تھا۔ مہرا ڈر کی وجہ سے اس کو خود سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ ڈرو مت، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سکندر جو صوفے پر بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا اس کے چیخنے پر قریب آیا۔ پلیز سکندر، اسے مجھ سے ہٹاؤ ورنہ یہ مجھے کاٹ لے گا۔ سکندر کی آواز سن کر مہرا اس کی جانب پلٹی اور روتی ہوئی اس سے التجا کرنے لگی۔ کل میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم سافٹ ڈرنک کے علاوہ کچھ نہیں لوگی، تو وہ ڈرنک کیوں لی تم نے؟ پہلے تم اسے ہٹاؤ، اگر اس نے مجھے کاٹ لیا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ خوفزدہ سے ہو کر اس بچھو کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے مجھے میری بات کا جواب چاہیے۔ لہجے میں سختی درائی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں پی، تم جب ان لڑکیوں سے بات کر رہے تھے تو میں نے غصے میں پی لیا، مجھے معلوم نہیں تھا وہ کیا تھا۔ جو اس کو یاد تھا وہ اس کو جلدی جلدی بتانے لگی، جبکہ اس کا جواب سن کر سکندر کو سکون ملا۔ مطلب اس نے جلن میں ایسا کیا۔ وہ آگے بڑھا اور آرام سے مہرا کے کندھے پر بیٹھے بچھو کو اٹھا کر ڈریسنگ پر رکھے باکس میں رکھ دیا۔ اس بچھو کو اٹھا لینے کے بعد مہرا کی جان میں جان آئی۔ سکندر اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور آگے بڑھ کر مہرا کو جلدی سے اپنے سینے میں بھینچا۔ ویسے تم ہوش سے زیادہ نشے میں معصوم لگی مجھے، اور جس طرح سے تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا وہ میں زندگی بھر کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا بولا۔ اس نے کب کیا؟ اس کو کچھ یاد نہیں تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور چند قدم اس سے دور ہوئی۔ نشے میں انسان جو کرتا ہے اس کو یاد نہیں رہتا۔ تمہیں تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ تم نے مجھے کس قدر کھینچ کر گلے لگایا تھا۔ وہ اس کے پریشان چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ تم پکا جھوٹ بول رہے ہو، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے خشک پڑتے لبوں کو تر کرتے بولی۔ کوئی بات نہیں، ایسا کرتے ہیں، ہم رات والا سین پھر سے کرتے ہیں، شاید تمہیں یاد آ جائے۔ میں نہیں کروں گی کچھ بھی۔ اس کے عمل میں شدت نہیں نرمی تھی، مگر مہرا کو بہت برا لگ رہا تھا۔
کل جس طرح وہ سکندر کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اتنا جل گئی تھی، یقیناً نشے میں وہ الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر گئی ہوگی، جیسے تم نہیں چاہتے میں تیار ہو کر یونہی جاؤں یا کسی کو میں خوبصورت نہ لگوں، کسی کو تو بالکل اسی طرح میں بھی نہیں چاہتی کہ کوئی میری چیز کو غلط نظروں سے دیکھے یا اس کو ٹچ کرے۔ اس کا یہ انداز سکندر کی مسکراہٹ کو مزید گہرا کر گیا۔ مطلب مسز سکندر خان کو اپنے شوہر سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی پیشانی مہرا کی پیشانی سے ٹکائی، ایک سکون سا اس کو اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ سکندر، وہ بچھو کہاں سے آیا؟ مہرا کی نظریں جب سامنے ڈریسنگ پر پڑی تو اس کو ایک دم سے بچھو کا خیال آیا تو وہ پوچھ بیٹھی، وہ میں نے رکھا تھا تمہارے ہاتھ پر جب تم سو رہی تھی۔ تم نے رکھا؟ مگر کیوں؟ کیا ملتا ہے تمہیں مجھے پریشان کر کے؟ وہ جو سوچ رہی تھی کہ سکندر نے اس کو بچھو سے بچایا مگر اس کے اوپر رکھنے والا بھی وہی تھا۔ کچھ نہیں، بس تمہاری برداشت دیکھنا چاہتا تھا، مگر افسوس سکندر خان کی بیوی ہو کر ایک چھوٹے سے جانور سے ڈر گئی۔ دور رہو، تم بہت برے ہو، وہ غصے سے کہتی واش روم میں جا گھسی اور سکندر بس اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کو نہ بتاتا تو ہی اچھا رہتا، کم از کم وہ اس سے ناراض تو نہ ہوتی۔ کب کی ہے اس کی میٹنگ اور کون سے ہوٹل میں؟ دوسری طرف علی کی بات سن کر وہ ایک دم سے بولا اور اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولتا اندر آیا۔ پرسوں؟ اس نے ایک نظر کمرے میں مشال کو دیکھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ پرسوں تو شاید مجھے شہر سے باہر جانا پڑ سکتا ہے، ایک ضروری کام سے۔ ایسا کرو تم اس کام کو خود کرو، وہ پرسوچ انداز میں بولتا علی کو ہدایت دینے لگا۔ تمہیں صرف اس کی کچھ فوٹوز لینی ہیں ثبوت کے طور پر، اور اس شخص کی بھی جس کے ساتھ اس کی میٹنگ ہے۔ وہ اس کو تفصیل سمجھانے لگا جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول چکا تھا۔ یاد رہے علی، تم اس کو نظر نہیں آنے چاہیے، وارننگ دینا ضروری سمجھا؟ ٹھیک ہے، پھر کل اسٹیشن آ کر میں تمہیں پورا پلان سمجھا دوں گا۔ اپنی بات ختم کرتا وہ فون ڈریسنگ پر رکھ چکا تھا۔ اس وقت وہ بہت تھکا ہوا تھا اس لیے شاور لینے کا ارادہ تھا مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ یقیناً مشال واش روم کے اندر تھی۔ مشال، جلدی باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ دروازے پر زور سے ہاتھ مارتا بولا۔ آپ انتظار کریں کیونکہ ہمیں ابھی ٹائم لگے گا۔ اف، یہ لڑکی مجھے پریشان کرنے کا موقع نہیں چھوڑتی، وہ بولا۔ دیکھو مشال، میں اس وقت بہت تھکا ہوں اس لیے پریشان مت کرو، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ وہ پھر سے اس سے مخاطب ہوتا ہوا بیڈ پر آ بیٹھا مگر اس بار مشال نے کوئی جواب نہ دیا۔ 5 منٹ کے بعد 10 منٹ بھی گزر گئے مگر وہ باہر نہیں آئی۔ تبریز سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کو پریشان کر رہی ہے۔ دیکھو مشال، اگر تم باہر نہ آئیں تو میں خود اندر آ جاؤں گا، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں یہ آسانی سے کر سکتا ہوں۔ سخت لہجے میں اس کو وارننگ دی گئی۔ کوشش کر لو، اس بار تم نہیں کر سکتے، اندر سے اس کی چہکتی آواز آئی۔ اس کا جواب سن کر تبریز گہرا سانس بھرتا وارڈروب کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ دوسرے روم کا واش روم یوز کرنے کا تھا مگر ایک دم کچھ سوچ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور وہ واپس واش روم کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا۔ ارے یہ کیا؟ 2 چھپکلیاں ایک ساتھ واش روم کی ونڈو کے پاس؟ یقیناً یہ واش روم میں جانا چاہ رہی ہوں گی، وہ بلند آواز میں بولا۔ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ تبریز، اسے بھگا دیں، ہمیں ڈر لگتا ہے اس سے، وہ کامتی آواز میں بولی اور فوراً سے واش روم کا دروازہ کھول چکی تھی۔ مشال اس وقت اتنا ڈری ہوئی تھی کہ اس کو اپنے حلیے کا احساس تک نہ تھا اور نہ تبریز کا جو اس وقت بغیر شرٹ کے موجود تھا۔ ویسے یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اب جب بھی میرا دل تمہیں ٹاول میں دیکھنے کا کرے گا میں تمہیں ایسے ہی ڈرا کر باہر نکالا کروں گا، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ مشال جو اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے کھڑی تھی، تبریز کی بات پر اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب آپ نے ہم سے جھوٹ بولا؟ اپنی پوزیشن کا خیال آتے ہی اس کو تبریز پر غصہ آیا۔ تم نے مجھے چیلنج کیا تھا نا، اور ایس پی تبریز کو ہر چیلنج پورا کرنا اچھا لگتا ہے۔ آپ بہت بدتمیز انسان ہیں، ایسے چیلنج پورا کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس میں کیسی شرم؟ تم میری بیوی ہو، قسم سے تم اس ٹاول میں کپڑوں سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ تبریز پلیز ہمیں چینج کرنے دیں، ہمیں جانے دیں، وہ اس سے بول رہی تھی جبکہ تبریز اس کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو آج تو تمہیں چھوڑ دیا مگر اس دن مجھ سے کوئی امید مت رکھنا کہ میں تم پر رحم کروں گا۔ اور
مشال سے اب وہاں مزید رکا نہیں گیا۔ وہ جتنی تیزی سے باہر نکلی تھی اتنی ہی تیزی سے پھر سے واش روم میں جا گھسی اور اس بار تبریز کا کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ میں جا رہا ہوں امارا، کل رات کی میری فلائٹ ہے، بس آخری بار تم سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے سامنے کھڑی امارا کی طرف دیکھ کر بولا جو حیران پریشان تھی۔ ایسے اچانک تم کہاں جا رہے ہو؟ امارا کو لگا کہ وہ اب رو دے گی مگر خود کو سنبھالنا ضروری تھا۔ اچانک نہیں، بہت پہلے جانے کا پروگرام بنایا تھا، بس کل کنفرم ہوا اس لیے سوچا جانے سے پہلے آخری بار تم سے مل لوں۔ اپنا خیال رکھنا، اور ساتھ میں سکندر کا بھی۔ وہ اس کی محبت تھی اور آج تک وہ اپنے جذبات اس سے چھپاتا آیا تھا، شاید ان کی قسمت میں کبھی ملنا نہیں لکھا تھا۔ آخری بار مطلب؟ میں سمجھی نہیں، کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہو؟ وہ ناسمجھی سے توفیق کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم نہیں کتنے دن، مہینے اور کتنے سال لگ سکتے ہیں۔ اس کا لہجہ کسی بھی قسم کے جذبات سے خالی تھا۔ تیمور خان کے اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ بہت غیر قانونی کام تھے، اب تو پولیس کو بھی اس پر شک ہونے لگا تھا، اس لیے وہ سارا بزنس دوسرے ملک میں شفٹ کر رہا تھا تاکہ دنیا کو لگے کہ تیمور خان ملک چھوڑ کر جا چکا ہے، اور اس لیے توفیق کو وہاں سب سنبھالنے کے لیے بھیج رہا تھا۔ پر تم چلے جاؤ گے تو میں اکیلے کیسے سب سنبھالوں گی؟ اس کا دل بھر آیا تھا اس کے جانے کا سن کر۔ تم 10 سال سے اکیلی ہی سب کرتی آ رہی ہو، اب آگے بھی تمہیں ہی سنبھالنا ہوگا، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ 10 سال گزر گئے تھے، سکندر اب 11 کا ہو گیا تھا۔ اس دن عریشہ کے پاس سے سکندر کو لا کر تیمور نے امارا کی گود میں ڈال دیا اور اس کی جان یہ کہہ کر بخشی کہ آج سے وہ اس کی دیکھ بھال کرے گی، نہ کبھی اس کی ماں کے بارے میں اس کو بتائے گی۔ اور امارا تو تھی اس کی غلام، اس کی بات پر سر جھکا گئی۔ توفیق تیمور خان کے ساتھ مصروف رہنے لگا اور امارا سکندر کے ساتھ، بس کبھی کبھی وہ صرف امارا سے ملنے آ جاتا، صرف چند منٹ کے لیے۔ ہاں صحیح کہا تم نے، اکیلے ہی سب کرنا ہے، لیکن میں بس تم سے ایک بات کہنا چاہوں گی، تمہاری کبھی بھی واپسی ہو تو تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گے۔ یہ اس کا کھلے لفظوں میں اظہار تھا مگر توفیق خاموش ہی رہا، وہ اس کو کوئی جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد وہ چلا گیا۔ جہاں ایک پیار ادھورا رہ گیا تھا وہیں دوسری طرف جلال کو اس کی محبت مل گئی تھی۔ عریشہ کو راضی کرنے میں اس کو مشکل تو ہوئی مگر جلال نے اپنی محبت سے اس کو راضی کر لیا۔ 11 سالہ تبریز، 7 سالہ زیان اور 1 سالہ مشال، ان تینوں بچوں نے اس کی دنیا مکمل کر دی۔ مشال ارمان کی بیٹی تھی۔ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ عریشہ کی گود میں آ گئی، پر جلال تبریز کو کبھی قبول نہیں کر پایا کیونکہ وہ اس انسان کی اولاد تھا جو اس کے عریشہ کا گناہ گار تھا، اور وہ بس عریشہ کے لیے اس کو گھر میں برداشت کرتا۔ عریشہ کو سکندر کی کمی بھی محسوس ہوتی تھی مگر پھر وہ صبر کر کر رہ جاتی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے جو عریشہ کے لیے ثابت ہوا تھا۔ میں یہ سب کام چھوڑ رہا ہوں تاشا، مجھ سے اب ایسی زندگی نہیں جی جائے گی۔ وہ اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے شخص کی طرف دیکھ کر بولا جس کے لیے کام کرتے اس نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ مطلب میں تمہاری بات سمجھا نہیں، صاف الفاظ میں اپنی بات سمجھاؤ مجھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کو لگا کہ اس نے غلط سنا ہے، اس لیے اس نے دوبارہ جاننا چاہا۔ میں اب تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکتا، اس اندھیری دنیا کو ہمیشہ کے لیے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت غلط کام کیے پر اب نہیں، وہ ایک گہرا سانس بھرتا بولا۔ پورے 15 سال بعد اس کی اپنے ملک واپسی ہوئی تھی اور واپس آنے کے بعد اس نے کبھی امارا سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ مہینے تاشا کے ساتھ کام کرنے کے بعد اس کو لگنے لگا کہ وہ اب مزید یہ کام نہیں کر پائے گا۔ تمہارا یہ کام چھوڑنے کی وجہ کہیں وہ لڑکی تو نہیں جس کو تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور توفیق کے مقابل آیا۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لو، میں اب اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ۔ توفیق بڑے آرام سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، وہ تمہاری سگی بیٹی نہیں؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اس کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ یہ سچ تھا، مہرا اس کی سگی بیٹی نہیں تھی۔ جب وہ یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا تو وہاں اس کی دوستی ساجد سے ہوئی جو مہرا کا باپ تھا۔ ایک دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی ذمہ داری وہ توفیق کو دے گیا۔ اب وہ 15 سالہ مہرا کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ تیمور عرف تاشا جیسے کام کرتا تھا، توفیق کو لگا کہیں نہ کہیں اس سے مہرا کا مستقبل خراب ہو سکتا ہے۔ مطلب تم نے پکا فیصلہ کر لیا ہے، تم مجھے اور اس کام کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تیمور نے پھر سے سوال کیا۔ ہاں یہ میرا آخری فیصلہ ہے جو میں نہیں بدلوں گا۔ انداز ہنوز تھا، نظریں تاشا پر تھیں۔ لیکن جانے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ کچھ سوچ کر وہ پھر سے گویا ہوا۔ کیسی بات اور کس بارے میں؟ تیمور خان چونکا تھا اس کی بات پر۔
जिस तरह से तुमने आज तक अपने बेटे से सच्चाई छुपाई कि इसका बाप तैमूर खान एक बिजनेस मैन ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर भी है जिसको लोग ताशा के नाम से जानते हैं, ठीक इसी तरह तुम्हारा बेटा सिकंदर सिर्फ सिकंदर नहीं, डेविड के नाम से भी जाना जाता है। ये सच था, सिकंदर अपने बाप के काम से अनजान था और वो अपने बाप को एक अच्छा इंसान समझता था और इसको सिर्फ इतना मालूम था कि इसकी माँ बचपन में इसको छोड़ कर चली गई। वापस आने के बाद 2-3 डील की वजह से तौफीक का सामना डेविड से हुआ। जब इसने मालूम करवाया कि ये डेविड कौन है तो इसकी हैरानगी बढ़ी, ये जानकर कि डेविड कोई और नहीं तैमूर का बेटा सिकंदर था। जब वो गया था तो वो 11 साल का था और अब 15 साल बाद मतलब 26 साल का वो हो चुका था, मगर इसको अपने बाप की तरह कामों में देखकर तौफीक को अफसोस हुआ। तुम्हें क्या लगता है तौफीक, जब मैं सब की खबर रखता हूँ तो मुझे अपने बेटे के काम की खबर नहीं होगी? मैं शुरू से ही जानता था। कई बार मैंने इसको समझाना भी चाहा मगर वह नहीं माना। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाने पड़े। वो बड़े आराम से तौफीक को बताने लगा, अगर ऐसा है ताशा तो मैं तुम्हें मशवरा देना चाहूँगा कि तुम अपने बेटे को अपने बारे में सब बता दो। आगे चलकर ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए। तौफीक अपनी बात कहकर वहाँ से चला गया। वो अपनी 15 साला बेटी मेहरा को लेकर एक अलग घर में आ गया जहाँ किसी को इसके पास्ट के बारे में मालूम नहीं था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा, दिन महीने और महीने 5 साल में बदल गए। तौफीक अपनी बेटी के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगा। मेहरा अब जुनी जाने लगी। कभी कभी अम्मारा का ख्याल आ जाता जिसे वो फ़ौरन झटक देता, क्योंकि वो जानता था कि वो अम्मारा को वहाँ से अपने पास नहीं ला सकता। फिर इसकी पुरसुकून ज़िंदगी में हलचल तब हुई जब जुनी जाते वक्त ताशा के पार्टनर की नज़र मेहरा पर पड़ी और तब से इसकी ज़िंदगी से सुकून चला गया। और ताशा के बाद जब डेविड इसके घर आया तब तौफीक की परेशानी में इजाफा हुआ। वो इन दोनों से अपनी बेटी को बचाना चाहता था, लेकिन जब डेविड ने मेहरा से निकाह किया तो तौफीक को लगा कि सिर्फ एक वो ही है जो ताशा से इसकी बेटी को बचा सकता है। मतलब इसको अपनी बीवी की हिफाजत करनी थी, वो भी अपने बाप से जिस बात से वो अनजान था। दूसरी तरफ तबरेज़ था जो महरूमी में ज़िंदगी गुजार रहा था। माँ होने के बाद भी माँ के प्यार से महरूम रहा और बाप की मोहब्बत भी ना मिली और भाई का प्यार। एक दिन जब इसने गुस्से में आकर अरीशा से अपने बाप के बारे में पूछा तो इसने सिर्फ अपने साथ होने वाली ज़्यादती के बारे में इसको बताया और बस। तब से तबरेज़ ने अपनी माँ के गुनहगार को सज़ा दिलाने के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन की, जिस बात से अरीशा अनजान थी। इससे पहले तैमूर खान के बारे में मालूम करवाया और फिर इसको सब मालूम होता चला गया कि वो ताशा भी है। इसकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद था, ताशा को इसके अंजाम तक पहुंचाने का, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है शौकत? वो लड़की जिसकी तलाश मुझे है, जो मुझे चाहिए, वो लड़की मेरे ही घर में मेरे बेटे की बीवी की हैसियत से मौजूद है। वो गुस्से से इधर उधर चक्कर काट रहा था। जब से वो सिकंदर के पास से होकर आया था तब से इसकी यही हालत थी। तैमूर खान को लगता था शायद शादी करने के बाद सिकंदर सब छोड़ देगा और इसका रास्ता साफ हो जाएगा। और आज एक तरफ जहां वो इसकी शादी का सुनकर खुश हुआ, वहीं दूसरी तरफ मेहरा को इसकी बीवी के रूप में देखकर इसकी खुशी पल में गायब हुई। इसका मतलब इस दिन हमारे आदमी को मारने वाला भी सिकंदर ही था। इस दिन जब इसने मेहरा को किडनैप करने के लिए आदमी भेजे थे और आज तक जान नहीं पाया था कि किसने इन्हें मारा और मेहरा किसके पास थी, और आज इसको सब सवालों के जवाब मिल गए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो खान, जब भी आज तक हम मेहरा के बारे में मालूम नहीं कर पाए कि वो किसके पास है और इस सब के पीछे सिर्फ एक शख्स का दिमाग है। इस बार शौकत पुरसोच अंदाज में बोला, तौफीक, ये इसका किया हुआ है। सब कुछ जानने के बावजूद भी इसने अपनी बेटी की शादी सिकंदर से होने दी, क्योंकि वो जानता था सिकंदर के अलावा इसकी बेटी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो इस बार जहर खन लहजे में बोला, आंखों में जैसे खून उतर आया। इस सब के बाद मुझे अब पूरा यकीन है कि तौफीक अभी भी ज़िंदा है, वरना इस दिन तुम्हारे मारने के बाद इसकी लाश गायब हो जाना, इसका एक ही मतलब है। ताशा का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। सबसे पहले इस तौफीक के बारे में पता लगा कर जल्द अज जल्द इसका काम तमाम करो। अगर वो अभी भी ज़िंदा है तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसको डर था कि कहीं तौफीक अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सिकंदर को सच ना बता दे। ठीक है, काम हो जाएगा। और अब मेहरा का क्या करना है? इसको छोड़ दोगे तुम? इसने मजीद जानना चाहा कि आगे वो क्या करने वाला है। नहीं, वो तो मुझे अब भी चाहिए शौकत। इस लड़की के बदले मुझे ब्लैक डायमंड मिल रहे हैं जिनकी कीमत का तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। इस लड़की को मैं किसी कीमत छोड़ने वाला नहीं, पर सिकंदर के रहते ये काम मुश्किल है। शौकत थोड़ा सोच कर बोला, यह तो सच था, वो चाहे कितना भी बड़ा काम कर लेता, मगर डेविड की ताकत का अंदाज़ा हर किसी को था।
تم شاید بھول رہے ہو شوکت، میں بھی اس کا باپ ہوں۔ میری پوری عمر گزر گئی اس کام میں اور میں اچھے سے جانتا ہوں یہ کام کب اور کیسے کرنا ہے۔ سکندر کا کیا ہے؟ مہرا جیسی لڑکیاں اس کو اور مل جائیں گی۔ وہ اس بار شوکت کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو وہ بس اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ پتہ نہیں ان باپ بیٹے میں کس کی جیت ہوتی، مگر یہ تو طے تھا کہ بہت جلد بہت کچھ بدلنے والا تھا۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔